नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सबको खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। आप सब, मुझे पता है कि खालिद मसूद साहब को सुनने आए और बीच में मैं क्या कहते हैं ना कि हड्डी बनकर, कबाब में हड्डी बनकर आ गया हूँ। माशाल्लाह खालिद मसूद साहब इतने बड़े शायर हैं कि अपना तारफ़ खुद हैं। उनसे सुनने से पहले जिसके असरात आज तक ना सिर्फ कायम और दायम हैं बल्कि सदियों तक कायम रहेंगे। मेरी मुराद शायर मशरक़ हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा इकबाल से है, जिन्होंने अपने इल्म और तफक्कर से इस्लाम की ऐसी तशरीह और तौज़ीह की कि इस्लाम को एक ज़िंदा, तवाना और मुतहर्रिक मज़हब ना सिर्फ साबित किया बल्कि उस मज़हब पर उस वक्त में जो हालात थे, लोग उस पर किसी हद तक एक इसको अज़कार रफ्ता, यानी ऐसा मज़हब जो जदीद दौर के तकाज़ों से आम आंग नहीं है, इस तरह की बात सोचने लग गए थे। लेकिन इकबाल ने, और इकबाल से पहले मैं ज़रूर नाम लूँगा सर सैयद अहमद ख़ान ने, इस चीज़ को टैकल किया और इकबाल ने फिर इसके बाद इस्लाम का ऐसी तर्जमानी की और उसकी अज़मत के ऐसे गुण गए कि मुसलमानों को अपनी इस्लाम पर और मुसलमानी पर फ़ख्र होने लगा। और ये जज्बा आज भी और कायम और दायम है, क्योंकि इकबाल की शायरी में वो जो सोज़े हयात है और रूह इंसानी का नगमा मौजूद है, वो ना सिर्फ हमारी फ़िक्र की आबियारी करता है बल्कि ता क़यामत इश्क व मस्ती और जज्ब व जुनून बनकर हमारा लहू गरमाता रहेगा। सिर्फ उसको समझने की बात है कि हम उसको किस हद तक समझते हैं। ख़वातीन हज़रात, बेशक यहाँ थोड़े लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी हैं इस चीज़ को एक तकरीर बराए तकरीर न लें, बल्कि इकबालियात के हवाले से मैंने एक बाकायदा सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में पहली दफ़ा एक मुहिम शुरू की हुई है। मैंने इकबाल स्टडी सर्कल भी कायम किया है, जिसकी माहाना नशिस्तें भी हम मुनक्कद करते हैं और सालाना प्रोग्राम भी मुनक्कद करते हैं। और जितने भी लोग हैं, मुझे खुशी है कि वो इकबाल की तरफ राग़िब हुए हैं, तो मैं उसको समझता हूँ कि हो सकता है कि अल्लाह ताला मेरी शफ़ात का ज़रिया बना दे, क्योंकि इकबाल का पैगाम अल्लाह के पैगाम से अलग नहीं है। मैं कम अज़ कम यही समझता हूँ। इकबाल जो थे वो मशरक़ और मग़रब, हाल और मुस्तक़बल और माजी तीनों के शायर थे। उनका मुकाबला मग़रबी उलमा से भी किया जा सकता है, जैसे कि उन्होंने प्याम मशरक़ लिख कर वहाँ का उनको जवाब दिया था कि मशरक़ की तरफ से वो मग़रब का जवाब दे रहे थे। गोटे की किताब जो प्याम मग़रब थी, उसके जवाब में उन्होंने प्याम मशरक़ लिखी थी। और मुस्तक़बल के बारे में वो ख़ुद फरमाते हैं कि हादसा जो पर्दा अफ़लाक में है, हादसा वो जो भी पर्दा अफ़लाक में है, अक्स उसका मेरे आईना अदराक में है। कि वो हादसा जो भी हुआ ही नहीं है, जो भी अफ़लाक के पर्दों में पोशीदा है, उसका अक्स मेरे आईना अदराक में है। इकबाल शायरी बराए शायरी के कायल नहीं थे, बल्कि वो शायरी को ज़रिया प्याम समझते थे। वो ख़ुद फरमाते हैं कि मेरी नवाए परेशान को शायरी न समझ कि मैं हूँ महरम राज़े दरूने मैं खाना। अब मैं खाली शेर एक सजावट के तौर पर नहीं कहना चाहता कि कह कर आगे चला जाऊँ। उनका मकसद ये है कि मेरी जो नवाए परेशान, या मैं कौम के लिए जो भी एक दुख, तकलीफ़ और सदमे का इज़हार करता हूँ, इसको सिर्फ शायरी समझ कर नज़रअंदाज न कर दें, बल्कि मुझे अपने उन रहनुमाओं में समझें जिसकी नज़र दूर तक है, जो मैं आपके अंदर के हालात भी जानता हूँ। तो उस शायरी से मैं ये काम ले रहा हूँ। ख़वातीन व हज़रात, अल्लामा इकबाल बनी नौ इंसान के अज़मत और सरबुलंदी के शायर थे, और उन्होंने ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि इंसानियत की सरबुलंदी का जो एक प्याम दिया है। और
اس ہر موضوع پر انہوں نے خامہ فرسائی کی ہے، لیکن ان کا جو روح سخن تھا وہ مومن تھا، اور ان کا جو موضوع خاص تھا وہ اسلام اور قرآن تھا۔ ہم آج قرآن پر ہی بات کریں گے کہ ان کا قرآن سے کیا تعلق تھا۔ انہوں نے جو میری اپنی ریسرچ ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بعد میں پھر عرض کرتا ہوں کہ پہلے قرآن کو خود اپنے سینے میں بسایا۔ میں پیچھے جو خواتین بیٹھی ہیں، میں چاہوں گا کہ ذرا بچوں کا خیال رکھیں، یہ ایک سنجیدہ محفل ہے تو اس کو اسی طریقے سے ذرا ڈیل کریں۔ انہوں نے پہلے قرآن کو خود دل میں بسایا اور اس سے نور بصیرت حاصل کیا، اور پھر اس منبع علم و حکمت اور منارہ رشد و مینار کو ثابت کرنے کے لیے اپنے کلام سے اور نظم و نثر سے بھرپور کام لیا۔ تو انہوں نے بیسکلی قرآن کا پیغام تھا جو عام کرنے کے لیے یہ سارا جو شاعری تھی اور نثر تھی اس پر وقف کر دی۔ انہوں نے قرآن کو انسان کی ہدایت، رہنمائی، حکمت اور دانائی کا ذریعہ بتایا۔ اگلے جو میں چند شعر آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس پر غور کریں۔ بے شک یہ فارسی کے شعر ہیں لیکن میں ترجمہ بھی بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ آنکھ کتاب زندہ قرآن حکیم، وہ کتاب زندہ جس سے قرآن حکیم کہتے ہیں، حکمت و لا یزال است و قدیم، اس میں حکمت کی باتیں درج ہیں جو لازوال اور قدیم ہیں۔ قرآن پاک کے بارے میں علامہ اقبال کی ریسرچ کیا کہہ رہی ہے؟ علامہ اقبال ایک عام شاعر نہیں تھے، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ وہ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے علماء جو ہیں وہ ان چیزوں کے سمجھتے نہیں ہیں، عام لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں قرآن بھی جو 1400 سال پہلے آیا تھا تو وہ موجودہ حالات کو کور کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اقبال اسی ایک صدی پہلے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں حکمت کی باتیں درج ہیں جو لازوال اور قدیم ہیں، نسخہ اسرار تکوین آیات، قرآن زندگی کے بھیدوں کا نسخہ ہے، بے ثبات از قوت گرت ثبات، بے ثبات بھی اس کی وجہ سے ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس میں کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ وہ اقبال ہیں جو ایک عام ملا نہیں تھے، جو مسجد میں امامت کرنے والے ایک عام آدمی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے مشرق و مغرب ہر طرح کی تعلیم حاصل کی تھی۔ انہوں نے مغربی علماء سے بھی اکتساب فیض کیا تھا اور مشرقی علماء سے بھی علم و فن حاصل کیا تھا۔ جیسے مغرب کے اس دور کے جو بڑے بڑے فلسفی اور شاعر اور ادیب تھے، جیسے نتشے، نشتے، برگساں، کانٹ، ان سے بھی انہوں نے استفادہ کیا تھا۔ اور مشرقی علماء کا نام لیا جائے تو رومی، غزالی، ابن عربی، عطار، حکیم صنائی، ان سے بھی استفادہ کیا تھا۔ لیکن ان سب کتابوں اور ان سب فلسفوں کو انہوں نے سائڈ پہ رکھا، اور آخر میں رومی کے بارے میں تو خیر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رومی میرے مرشد تھے۔ فرماتے ہیں کہ اسی کش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کہیں سوز و ساز رومی، کہیں پیچ و تاب راضی۔ تو رومی کے تو وہ اپنا مرشد بھی مانتے تھے، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ان سب علم حاصل کرنے کے باوجود جو ان کا فکری اساس تھی، جس کے اوپر ساری کے ساری شاعری اور ان کا علم اور فکر جو بیس کرتا تھا، وہ خالق کائنات کی تخلیق کردہ کتاب قرآن مجید تھی۔ وہ فلسفے کی کتابیں وہ ساری انہوں نے اس پر وہ بیس نہیں کرتے تھے۔ ان کے فکر و فلسفہ کا محور و مرکز قرآن پاک تھا، اور ان کا موضوع سخن بھی قرآن پاک تھا۔ ان کی شاعری بھی جو ہے وہ قرآن کی یا تو براہ راست یا پھر بالواسطہ اس کا عکس ہے، قرآن کے پیغام کا۔ اقبال نے معیشت میں بھی ڈگری، انہوں نے کتاب سب سے پہلے جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ جو اقبال کی پہلی کتاب تھی جو وہ شاعری کی کتاب نہیں تھی بلکہ وہ معیشت کی کتاب تھی، ایک اقتصادیات کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی تھی، وہ وکیل تھے، بیرسٹر تھے۔ فلسفے میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، شاعری اور ادب کے حوالے سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا تھا، اور اس کے علاوہ دوسری ڈگریوں اور ساری چیزوں سے بھی استفادہ کیا تھا۔ لیکن ان ساری چیزوں کو انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیا اور آخری عمر میں صرف قرآن کو اپنا محور و مرکز بنا لیا تھا۔ آخری 7-8 سال جو ان کی زندگی تھے، میں آپ کو بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہے کہ انہوں نے ان کی جو لائبریری تھی، جس کے میں بڑی بڑی اچھی اور بڑی مہنگی اور نایاب قسم کی کتابیں تھیں، وہ ساری انہوں نے اٹھوا دی تھی، اور صرف 1-2 کتابیں جو تھی وہ ان کے زیر مطالعہ رہتی تھی۔
ایک قرآن حکیم تھی اور ایک مرشد رومی ان کی جو کتاب تھی وہ اس کو کبھی کبھی پڑھتے تھے. تو یہ دو کتابیں تھیں جس کا آخر تک وہ مطالعہ کرتے تھے. قرآن سے ان کا جو مطالعہ تھا یہ میں تھوڑا سا, اور بچے بھی سن رہے ہیں, خواتین بھی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم روز اللہ کرے ہمیں موقع ملے پڑھنے کا, لیکن قرآن پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک سلیقہ ہوتا ہے. قرآن سے جو علامہ اقبال کی محبت تھی وہ صرف علمی نہیں تھی, وہ دلی محبت تھی, رغبت تھی, ایسے لگتا تھا عشق تھا. قرآن کے بغیر ان کا صبح نہیں ہوتی تھی. تو کہتے ہیں کہ وہ یورپ میں بھی جاتے تھے, تو وہاں لندن میں اس دور میں بڑی سردی ہوتی تھی, تو کہتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں تھی گرچہ شمشیر کی سی تیزی, نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی اداب سحر خیزی. تو سحر خیزی کے تو وہ شروع سے قائل تھے, وہ تو جم نہیں جاتے تھے, قرآن ہی پڑھتے تھے. اور اس کے علاوہ وہ تہجد میں وہ شروع سے, اور ان کی شاعری بھی ساری تہجد کے وقت کی ہے, اسی وقت وہ لکھتے تھے زیادہ تر. تو قرآن جب وہ پڑھتے تھے, یہ ایک نہیں بلکہ ان کے مختلف جو راوی ہیں, ان کی فیملی کے لوگوں نے بھی یہ چیز بتائی ہے کہ ان پر جو کہ قرآن جب پڑھتے تھے تو ان کے اشک ایسے گرتے تھے کہ قرآن کے صفحے بھی گیلے ہو جاتے تھے, بعد میں دھوپ میں سکھایا جاتا تھا. مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ٹائم تیزی سے گزر رہا ہے, میں چند ایک امپورٹنٹ باتیں میں اسی حوالے سے میں کرتا ہوں کہ قرآن سے ان کا عشق جو تھا ان کے والد صاحب کی وجہ سے بھی ہوا تھا. تعلق تو تھا, لیکن ان کے والد صاحب کے دور کی بات ہے کہ ایک دن وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, تو ان کے والد صاحب پاس سے گزرے شیخ نور محمد, جو خود صوفی منس اور بہت نیک اور پرہیزگار شخص تھے, اور قرآن کے بھی عاشق تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی عاشق تھے. انہوں نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ تو باپ نے کہا کہ آبویسلی میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا بیٹا قرآن ایسے نہیں پڑھتے. تو انہوں نے کہا کیسے پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا ایسے پڑھو کہ جیسے تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے. یہ باپ نے بیٹے کو نصیحت کی. تو اور دوسری جو چیز ذہن میں رکھو, اس شخصیت کو, اس صاحب کتاب کو جس پر یہ نازل کی گئی تھی, اس کا عشق بھی اپنے سینے میں سے جاؤ, اور پھر یہ سوچو کہ یہ میرے اوپر نازل کی گئی تھی. تو اس طرح سے قرآن پڑھو تو آپ کو پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا. اس چیز کو اقبال نے پلے سے باندھ لیا, اور اسی بارے میں فرمایا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا کشا ہے راضی نہ سابق کشاف. یعنی تیرے ضمیر سے مراد دل ہے, جب تک اس پر نزول کتاب نہیں ہوتا, راضی اور کشاف جو تھے وہ مفسر قرآن تھے کہ وہ بھی نہیں کر سکتے. اور جو اسی نصیحت کا دوسرا حصہ تھا نبی پاک کے عشق کے حوالے سے, اس پر بھی فرمایا شوق تیرا نہ ہو خالد صاحب, شوق تیرا نہ ہو گر میری نماز کا امام, میرا قیام بھی عجاب میرا سجود بھی عجاب. تو یہ دونوں چیزوں کو والد صاحب کیا, والد صاحب کو ڈگریاں لے کے نہیں آئے تھے, نہ کسی اسکول کی شکل دیکھی تھی, انہوں نے نصیحت کی اور بیٹے نے باپ کو اس سے وہ ملی. اور دیکھیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کا معجزہ ہے کہ علامہ اقبال جیسی شخصیت جو اتنا علم و فضل سے مالا مال تھے, ان کو قرآن میں جا کے پناہ ملتی ہے. نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. تو ان کو قرآن میں پناہ ملتی ہے. اور آخر میں تھوڑا سا جو 5 منٹ یا 2-4 رہ گئے, میں اس میں اگر تھوڑا سا بھی کسی کو شک ہے کہ علامہ اقبال اور قرآن جو ہے یہ الگ ہیں, تو قرآن پاک کے حوالے سے علامہ اقبال نے جو قسم دی ہے اس کو کوئی بھی مسلمان ڈینائی نہیں کر سکتا کہ علامہ اقبال سے کیا تعلق تھا. وہ کہتے